الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Respected viewers, brothers, sisters and حاضرين سامعين, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. MashaAllah, welcome to our iftar transmission. اس یہاں پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افطار ٹرانسمیشن میں. انشاءاللہ روزمرہ کی طرح کچھ باتیں ہوگی, کچھ گفتگو ہوگی, کچھ کلام ہوگا. شاہ جی بھی موجود ہے ماشاءاللہ, مولانا ریان صاحب بھی موجود ہے, ان کے صاحبزادے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. And we're going to listen to some of the things. Inshallah, we're going to talk about few things inshallah. And ultimately Imam Sahib will join us as well. Hopefully inshallah we'll hear some of the words from him. And also we'll go towards dua. That's the iftar transmission for you inshallah. If you want to join in, you can call us in the studio inshallah and share your thoughts with us and what is happening. Right now, alhamdulillah, the month of Ramadan is between us, among us, inshallah. And 20 roses have passed, or is going to complete inshallah, which means that will bring us to the end of our second ashara. Second ashara will complete inshallah within the next few minutes, by the time we go towards iftar inshallah. So you see how quickly the month of Ramadan is going away, how quickly the month of Ramadan is passing away. And it will, just like the first two asharas have passed, the last ashra will go even quicker, because it's a countdown. Now it's going to be last 10 days or possibly 9 days. It's very possible that it's only 9 days that is a countdown towards Eid al-Fitr inshallah. And Eid al-Fitr is something that we all wish for, we all long for, we all look forward to, we all want to join the happiness, and we should be, because Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam said, that towards the iftar, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. And not just at the time of iftar a person feels happy, but even at the time of Eid al-Fitr a person is happy. When the next day is Eid al-Fitr and you hear that Eid al-Fitr has been announced for tomorrow and the moon has been sighted, in whether it's in Saudi or whether it's in Morocco or wherever, or in the UK, because alhamdulillah you can even sight the moon here in the UK. So when you hear that news that moon has been sighted, tomorrow's Eid al-Fitr, that is the happiness that runs through our veins. And we feel really happy that tomorrow is the end of Ramadan. At the same time we feel sad, because the blessed month of Ramadan has passed and is gone now. And we will not get the beauty of the month of Ramadan, we will not get the goodness of the month of Ramadan until next 11 months, until after 11 months. So this is where we are. But at the moment, as we speak today, we are still in the month of Ramadan. And tonight will be a big night, inshallah. Tonight will be one of these odd nights, inshallah, which is the 21st night, which is after iftar, not Eid al-Fitr, after iftar, the 21st night. And in the last 10 nights, the main thing that we need to do is to look at the Laylatul Qadr, search for Laylatul Qadr. And the way to search for that is to do something on every odd night. Every odd night you do something. You do a good ibadah, you do a good charity, you do a good donation, you do something good, and with the hope that inshallah one of the last odd nights in the last 10 nights it's going to be Laylatul Qadr. Not just the 27th night, because this is a misconception. This is what people sort of have not understood fully. They think that it's only going to be the 27th night. That's not true. It's likely, it's a possibility, but there has been indications and there has been experiences and tajrubah of the scholars and of our ancestors and our scholars and our buzrugs, that it has been on other days as well, of other days. So not just the 27th night, but any of the odd nights of the last 10 nights inshallah. So tonight, after Eid al-Fitr, why can't I keep saying Eid al-Fitr Morana? I think I'm looking forward to that. But iftar,
Today, after iftar, inshallah, we're going to go towards the 21st night, inshallah. लेकिन वो बाद में है, after iftar. अभी जो है यहाँ before iftar, Maulana, what do you say about this? Well, excited really. 21st night Yes, absolutely. will be beginning. And 21st night, viewers, means the night of power. इसका मतलब है the starting of Laylatul Qadr. And we just hope that each and every one of us can enjoy and spend our time, the evening, the night time in ibadah as much as we can. If we can spend most of the night in ibadah, and if it is Laylatul Qadr, then the outcome is more than 1,000 months of hasanat Allah subhanahu wa ta'ala will grant us, and that's what we want. And I hope that each and every one of us remembers one another in our prayers as much as we possibly can. एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़ के दुआ करते रहें, and take advantage of the night, because once 21st passes by, hum even night pe chale jayenge, even raat pe chale jayenge, then we back in our odd nights again. So every odd night iska khub lihaz rakhein, khayal rakhein, so that we do not miss out on the blessings of these very nights. So मैं उम्मीद करता हूँ, मैं चाहता हूँ that every single person, जितने भी हमारे viewers हैं, that we will all take advantage of this night. We will all enjoy this night. We will engage ourselves in ibadah, read as much Quran as we possibly can, make as much dua as we possibly can, and most importantly, remembering those around the world, those that are most vulnerable, those that are the poor, those that need us, those that are without food and drink and home and shelter, and are yatim, orphans, vulnerable. We need to remember them all as we do. And I hope that inshallah will be the case. And for that, you know what to do. Keep dialing the hotline 03,000 999 786. And if you want to join in here in the live iftar transmission, be our guest, you can also do that by dialing 0208 662 4550. Maulana Qasim has also arrived. Shaji is also here, and I shall go over to Maulana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabil Mustafa wa ba'd. Respected brothers and sisters, Nazirin Ikram, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the last moment of second Ashara. दूसरे अशरा की आखिरी घड़ियाँ इस वक्त चल रही हैं. Second Ashara is about to finish. As soon as we hear the dua or iftar, that's the end of second Ashara, and that will be beginning of third of Ashara. Which means that tonight will be one of the odd nights, 21st night of Ramadan. Tonight is basically one of those nights which could be Laylatul Qadr. So before iftar or after iftar, either sides, there are mountains of blessings. If you inshallah participate before iftar, that will be huge blessing, and then you need to participate after iftar also. So try to make most out of this opportunity, mashallah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and bless you. Allah subhanahu wa ta'ala jazaa khair ata farmaye. चंद गुजारिशात करना चाहूँगा. शाहजी ने पेश कर लिया कि नहीं? अभी बाकी तिलावत हो गई. ठीक है. तो फिर मेरे ख्याल में शाहजी से शुरुआत कर लेते हैं, चूँकि उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो क्लिप भी दिखाना है. उससे पहले इतने शाहजी तैयार होते हैं तो मैं एक छोटा सा मैसेज दे देता हूँ. कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया कि कौन सा काम
کون سی عبادت کہہ لیجئے یا کام، صرف وہ عبادت نہیں ہے بلکہ وہ ایکشن ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے، کون سی ایسی چیز ہے، آپ کا کون سا عمل ہے یا کون سا آپ کا رویہ ہے، مزاج ہے. میں ہنٹ دے رہا ہوں یہاں پر کہ کون سا رویہ، کون سا مزاج ایسا ہوگا جو تمام چیزوں سے افضل ہے. جو ہے تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام میں سب سے افضل ترین چیز کیا ہے تو آپ کہیں گے نماز پڑھنا، اس کے بعد جو ہے حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ. یہ وہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اس سے بھی افضل ترین چیز کیا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوقیت دی ہے. تو اس کے اوپر غور کیجئے گا، دماغ کو تھوڑا ٹٹولیے کہ کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوقیت دی ہے ایون ان ارکان خمسہ کے اوپر. یہ چلتے ہیں شاعری کی طرف. اللہ پاک سے خیر عطا فرمائے. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ابھی ہم چند لمحوں بعد انشاءاللہ آخری عشرے میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جہاں اللہ پاک نے 20 دن ہمیں میسر فرمائے، اللہ تعالیٰ آخری عشرے کی جو راتیں ہیں بالخصوص شب قدر بھی ہمیں عطا فرمائے. تو میں چند اشعار ایک خوبصورت نعت کے پیش کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ایک خواہش کا اظہار ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیے کہ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا. کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا. کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا. آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے. میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا. یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا. بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں، بھول جاتا میں کسی طاق میں آنکھیں رکھ کر آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا. آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا. ساری صدیوں پہ
پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ الخیر، جزاکم اللہ الخیر۔ ماشاء اللہ یہ زمانے کی اگر برکتیں اور نعمتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، پروردگار کی رضا اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی فوقیت دی ہے، ظاہر ہے نماز کا مقام اپنا ہے، جو ہے نماز ظاہر ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ اپنا مقام ہے اس کا، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ فرائض ہیں۔ تو فرائض سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ فرض سے بڑھ کر یعنی ڈیوٹی کہہ لیں ایک، کہ بھئی یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ آپ کا فریضہ ہے۔ تو جو یعنی فرض سے بڑھ کر وہ چیز ہو سکتی ہے کہ جس کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کا ادراک جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مقامات کے اوپر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کے اور ہم سب کے والدین تھے یا ہیں، دنیا میں کوئی بھی والدین کے بغیر نہیں آیا، جی والد والدہ، اور اسی زمرے میں پھر ساس سسر بھی آتے ہیں، جی ساس سسر بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ تو جن کے تھے اور دنیا میں نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی آپ کی طرف سے ناانصافی رہی ہے تو اس کا ادراک کرنا، اس کا تدارک کرنا وہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کی آیت پہ آنے سے پہلے ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک موقع کے اوپر ایک نوجوان آدمی جو کہ کافی مصروف کاروبار میں اور یہ وہ سارا، اور بڑی بڑی اس کی بلڈنگیں بن رہی ہیں اور گاڑی کی فیکٹری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، کافی کامیاب بزنس مین بن گیا وہ۔ تو وہ جب گھر آیا اور ماں کے سامنے کوئی بات ہو رہی تھی تو ماں کو ذرا وہ بری طریقے سے چیخا، صرف یہ نہیں کہ چیخا ہے بلکہ جو ہے انداز بھی بہت سخت تھا اور الفاظ بھی نامناسب تھے۔ ایک تو ہے کہ چلو یہ کیا کر، یہ کیا پوچھ رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں، مطلب اس طریقے کے جو ہے وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس نے جو الفاظ استعمال کیے مجھے نہیں پتا وہ کیا تھے، لیکن یہ کہ جو ہے وہ بہت ہی سخت الفاظ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہوا، اس نے آ کے ماں سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے اس طریقے کی بات کی اور یہ وہ سارا۔ تو ماں نے کہا بیٹا ہم کر بھی اور کیا سکتے ہیں، معاف کرنے کے علاوہ اور بھی کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ہے بھی کیا، اسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، بیٹے کے گھر میں، بیٹا ہی اب پورا خرچہ اٹھا رہا ہے، ساری ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ خیر اس نے معافی شافی مانگی، ان کو لپٹایا اور پیار کیا، اور اس کے بعد یہ اپنے کمرے میں چلا گیا سونے کے لیے۔ رات کو کوئی 2-3 بجے اس کی آنکھ کھلی، اس کو بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی، تو اس کو ہوا کہ جو ہے ذرا جا کے پانی وانی پی لوں۔ پانی پینے کے لیے گیا تو ماں کے کمرے میں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی بہت سخت۔ خیر یہ ماں کے کمرے میں گیا، سیدھا جا کے کہا کیا بات ہے؟ تو یوں کہ بیٹے میں نے معاف تو کر دیا لیکن جو باتیں تو نے کہی ہیں نا میرا جگر کٹ گیا ہے۔ تو بسا اوقات ہم لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں کہ ہم دوسرے کو کیا بات کہہ جاتے ہیں۔
اور یہ مطلب یہ سخت بات کرنا یا نامناسب بات کرنا یا کوئی تکلیف دہ بات کرنا صرف والدین کے لیے نہیں ہے، بلکہ کسی کے لیے بھی ہے، فیملی میں، ساتھیوں میں، کمیونٹی میں، کہیں پر بھی۔ اور صبح کو اس نے کہا چلو ماں کو جو ہے لٹا دیا، اس نے کہا صبح میں جو ہے ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے ناشتہ کروں گا، اور جو ہے انشاءاللہ ماں کو باہر بھی لے جاؤں گا، یہ وہ۔ لیکن وہ جو صبح ہوئی ہے تو ماں کا ساتھ نہیں مل پایا، اور اب اس کی پوری زندگی ماں کی قبر کے اوپر روتے ہوئے گزر رہی ہے۔ جیسی سسکیاں اس نے ماں کی سنی تھیں ویسی سسکیاں اس کی ماں کی قبر کے اوپر بنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مقامات کے اوپر والدین کا لفظ، والدینی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جی، والد اور والدہ وہ اور مقامات پہ آیا ہے، لیکن 4 مقامات ہیں جن پر والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس میں جو ہے پہلی ایک آیت جو ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے مطلب یہ توحید آ جاتی ہے، وحدانیت، کہ ایک اللہ کو ماننا، کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانو گے، سب سے پہلے یہ چیز ہے۔ لیکن اب جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا یا آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو اب تمام کاموں میں سب سے بڑی چیز اور سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کے طریقے سے پیش آنا، یعنی حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اس کے بعد وذی القربہ، والدین کے بعد جو رشتہ داری قرابت والے ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں، رشتہ داری وغیرہ، وہ وذی القربہ والیتامى، جو ہے اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کو اچھی بات کریں، وقولوا جو بھی بات کہو، للناس لوگوں سے اچھی طریقے سے کہو، اچھی بات کرو، اچھے انداز سے بات کرو۔ یہ نہیں کہا کہ جو ہے شیخ الحدیث صاحب سے بات کر رہے تو ذرا نرمی سے بات کرو، امام صاحب سے بات کر رہے یا مولوی سے بات کر رہے یا پیر صاحب سے بات کر رہے یا شیخ سے بات کر رہے تو ذرا نرمی سے کرو۔ نہیں، للناس کہا، یہ مسلمین بھی نہیں کہا، مؤمنین بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ مسلمانوں سے بات کر رہے تو نرمی سے بات کرو، نہیں، للناس، تو لوگوں کے ساتھ جب بات کریں تو وہ اچھے انداز سے، حسن کے ساتھ، احسن طریقے سے بات کریں۔ اور پھر یہ ساری بات کرنے کے بعد پہلے کیا؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ۔ وذی القربہ، نمبر 2 رشتہ داروں کے ساتھ، نمبر 3 پر والیتامى، نمبر 4 پر والمساکین، اور نمبر 5 کے اوپر وقولوا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی بات کہنا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الزَّکَاۃَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے بعد یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اگر میں نے آج چھیڑ دی نا تو میرے خلاف کافی فتوے بھی لگ جائیں گے، کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ آپ کے حساب سے کون ہے بنی اسرائیل؟ نہیں، اتنے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ نہیں پتہ ہو۔ پبلک کی طرف سے آپ جواب دے دیں کہ پبلک کے حساب سے بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد۔ تو لیکن اب اس وقت کے لوگوں میں بنی اسرائیل کن کو سمجھا جاتا ہے؟ Bani Israel جی، is the Israel now.
اسرائیل یعنی اسرائیل اور بنی اسرائیل وہ دونوں ویسے الگ چیز ہیں، مطلب یعنی یہودی یہودی حضرات کو بنی اسرائیل سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ بحث ہے، کسی اور وقت اس پہ چھیڑوں گا میں. یہودیوں کے اوپر کتنی لعنتوں کی آیتیں آئی ہیں قرآن کریم میں، یہ مجھے بتا دیں آپ، آئی ہیں کہ نہیں؟ بہت ساری جو آئے ہے بے شمار لعنتیں آئیں. اور بنی اسرائیل کا جب بھی تذکرہ آیا ہے، کیا تذکرہ آیا؟ یا تو ہم نے ان سے یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو ہے یعنی نعمتوں کا اور احسان کا اور ان کی فضیلت کا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. یس. اب بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں سارے جہاں کے اوپر فوقیت دی ہے. تو قرآن میں یہ تضاد تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھئی فوقیت دی اور دوسری طرف ان کے حقوق لعنتوں کی بھی آیتیں آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب بنی اسرائیل وہ نہیں ہوئے، یا صرف وہ نہیں ہوئے، یہ کہا جائے گا صرف وہ نہیں ہوئے. سب سے پہلا تو جواب یہ صحیح ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. بات اصل میں کہیں اور جا رہی ہے. کتنے منٹ ہے افطار میں بھائی؟ تو اب تو جو ہے مطلب ہمارے پاس کچھ اور چلانے کا ٹائم نہیں ہوگا. میں یہ بات بعد میں مکمل کر لوں گا. اچھا ٹھیک ہے. تو خیر جو ہے یہ بات تو حقیقت ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی کے معنی اولاد، اور اسرائیل جو ہے، اسرائیل کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ٹائٹل جو ہے، لقب. اسرائیل، ایل کے معنی اللہ اس وقت کی زبان کے حساب سے، یعنی عبداللہ جیسے کہتے ہیں. تو عبداللہ کی اولاد یعنی اللہ کے بندے کی اولاد جو ہے. تو یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام ہوئے. پھر آگے چل کے ان کی اولاد میں جو ہے اور انبیاء علیہ السلام آئے. پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کی اولادوں میں ہیں. اور پھر وہیں سے جو ہے اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلتا ہے. تو بہرحال جو ہے وبالوالدین احسانہ کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو ایک تو آیت میں نے آپ کو بتا دی، یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے. دوسری ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی عبادت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وہاں بھی کیا آیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے. اس سے شروعات ہوئی تھی. اس آیت میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ. یہ یہاں تک تو پچھلی آیت کے مقابلے میں چلا نا یہ. اس کے بعد یہاں آیا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پھر جو ذرا دور کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ. وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، پڑوسیوں کے ساتھ، آپ کے جو ہے اڑوس پڑوس میں جو لوگ ہیں وہ. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ جو ہے. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور غلاموں کے ساتھ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چالاک، مکار اور اپنے آپ پر فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تیسری آیت ہے سورہ انعام کی، جو ہے سورہ انعام کی آیت ہے یہ. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ آؤ ہم اس کو پڑھیں، ان باتوں کو پڑھیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر. وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ فقر کے اس پہ اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، یعنی ابورشن نہ کراؤ. اس کے بعد چوتھی آیت جو ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا.
اب یہ جو ہے پرنسپل آیت ہے، یہ جیسے کہتے ہیں نا، یہ چوتھی دفعہ والدین کا لفظ آیا، آخری آیت ہے، یہ مہر لگا دی، پرنسپل پالیسی بنا دی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ فیصلہ کر دیا ہے آپ کے پروردگار نے، آپ کے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نے اسی کی عبادت کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر جو ہے وہ بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی مت کہنا۔ اور اف کہنے سے مراد مطلب یہ کوئی بھی چیز ایسی اس میں آ گئی، اس میں اف، اش، شش، یا جو بھی اس قسم کے الفاظ ہیں، کہ یعنی کوئی ایسے نامناسب الفاظ آپ ان کو نہیں کہہ سکتے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ جھڑکنا مطلب تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرنا، یا تھوڑا سا ہلکی سی جس میں ڈانٹ جیسی چیز ہوتی ہے، جھڑکنا نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرو تو کرامت کے ساتھ بات کرو، یعنی شرافت والی، جس میں آپ ان کو عزت بخش رہے ہو، ویسی بات کرو۔ تو یہ آج کا میرا پیغام تھا، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کریں، ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھیں، اور ان آیتوں کے حساب سے جو ہے والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، قیدی جو ہے، اور جو ہے پڑوسی، ان سب کے ساتھ بہترین برتاؤ رکھیں۔ چلتے ہیں دعا کی طرف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقول العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى إنك يا مولانا على كل شيء قدير صل وسلم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ لندن اور آس پاس کے علاقوں میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ افطار کی دعا کی طرف چلتے ہیں، دعا کے بعد میں فوراً آپ کی خدمت میں واپس حاضر ہوتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ ناظرین اکرام، الحمدللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ افطار کا وقت ہے، افطار کی گھڑیاں ہیں، اور جو ہے والدین کی بات ہوئی تھی ہماری، تو والدین کے حوالے سے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگر والدین دنیا میں ہیں تو ان کی عزت کریں اور ان کا پورا ساتھ دیں۔ اگر ان کی یادداشت نہیں ہے تو ان کو برداشت کریں۔ اگر ان کی کوئی بیماری ہے تو ان کے علاج میں اور ان کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ دنیا سے گزر چکے ہیں تو پھر جو ہے جو کوتاہی رہی اس پر معافی مانگیں، اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ کا عمل کریں انشاءاللہ۔ اس میں جو ہے صدقہ جاریہ کے لحاظ سے مطلب یعنی ماشاءاللہ پانی کے پروجیکٹس ہیں، اس کے اوپر توجہ کی جا سکتی ہے۔ اس میں مسجد بنانے کا پروجیکٹ ہے، وہ اہم پروجیکٹ ہے، مسجد بنانے کا کیا جا سکتا ہے۔ غزہ میں ہم مسجدیں اسٹیبلش کر رہے ہیں ٹینٹوں کے اندر، تو ان پر بھی جو ہے خیال کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ اور ممالک میں پرماننٹ مساجد بنائی جا سکتی ہیں۔
تو ان کے اوپر جو ہے انشاءاللہ توجہ کی جائے۔ افطار کا جو موقع ہے تو اس حوالے سے میں ابھی جو سیریا گیا ہوا تھا تو وہاں پر جو فلسطینی فیملیز آئی ہوئی تھی یتیموں کی کہ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا، تو ان کو ہم نے افطار کے لیے بلایا تھا۔ تو جس ریسٹورنٹ سے روزانہ ان کے لیے افطاری جاتی ہے، جس ریسٹورنٹ سے، میرے الفاظ سنیے گا، جس ریسٹورنٹ سے ان کے لیے روزانہ افطاری جاتی ہے، اسی ریسٹورنٹ میں ان کو بلایا تھا کہ آج یہ افطاری آپ کے گھر نہیں آئے گی، آپ یہاں آئیں گے۔ تو یہ میرا ٹرپ ہے وہاں کا، جو ہے میں دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنا أخوكم قاسم من بريطانيا ما شاء الله، وأنا متشرف ما شاء الله، شرفتمونا بزيارتكم ما شاء الله هنا. الآن وقت الفطور إن شاء الله، ندعو الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا لك صمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك أفطرنا. ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ نے یہ مختصر سی ایک ڈاکیومنٹری وہ دیکھی، یہ تھوڑا سا آپ کو فلیور دینے کے لیے کہ ماشاءاللہ ان کے افطار کا ہم کس لحاظ سے اہتمام کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غزہ اور فلسطین کے ہیں لیکن غزہ سے باہر آ گئے، تو چاہے وہ ایجپٹ میں ہوں، جارڈن میں ہوں، سیریا میں ہوں یا ترکی میں ہوں، جو ہے جہاں پر بھی ہیں، یہ ان ممالک میں ماشاءاللہ ہم ان کے لیے افطار کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن وہ افطار کا بندوبست ہم کرتے ہیں وہ بہترین طریقے سے کرتے ہیں۔ یا تو ہماری خود کی کچن صفائی ستھرائی والی ٹاپ اسٹینڈرڈ کی، اس میں ان کے لیے تیار ہوتا ہے، اور جہاں اگر ہماری کچن نہیں ہے، جیسے سیریا کے یہ علاقے، تو وہاں پر پھر جو وہاں کا سب سے بہترین ریسٹورنٹ ہے، وہاں سے روزانہ ان کو افطاری سپلائی کی جاتی ہے۔ تو یہ ڈاکیومنٹری دکھانے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ بھئی جو ہے یہ دیکھیں میں ان کے ساتھ افطاری کر رہا ہوں، بلکہ یہ دکھانا تھا کہ اس اسٹینڈرڈ کا ریسٹورنٹ جو سیریا کے اندر ہے، کین یو بلیو، سیریا کا، یعنی وہاں کا ٹاپ اسٹینڈرڈ کا ریسٹورنٹ، وہاں سے جو ہے ان یتیم بچوں کے لیے اور بیواؤں کے لیے افطاری روزانہ ہم فراہم کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو مسجد کی میں نے بات کی تھی، توجہ کیجئے گا، اگر مساجد کی طرف آپ کا ذہن بنے تو یہ اب تاقراتیں شروع ہو گئی ہیں، اور رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ جو نارتھ کے لوگ ہیں، یارک شائر، اسکاٹ لینڈ وغیرہ، آپ کے لیے ابھی بھی چند منٹ باقی ہیں آخری عشرہ شروع ہونے میں، تو انشاءاللہ افطار کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ چلتے ہیں اذان کی طرف، اذان کے بعد پھر آپ سے واپس ملاقات ہوتی ہے، انشاءاللہ جلد واپس حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔